बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज के साथ मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, एक तरफ पार्लियामेंट में बजट पास हो गया जिसके ऊपर बात बन नहीं रही थी, वो बात बनती हुई नजर आई, लेकिन बात फिर वहीं खत्म होती है कि अपोजिशन एक तरफ और हुकूमत एक तरफ नजर आ रही है। अज़्म इस्तेहकाम के मामले के ऊपर भी इसी तरह की कुछ डिवीजन नजर आई हुकूमत और ऑपरेशन में। कुछ मामला पाकिस्तान के लिए लाजिम व मलजूम है करना, उन मामला के ऊपर भी डिवीजन आना क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है या फिर अपोजिशन की हददर्मी है, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी की हुकूमत से मौक़िफ़ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सुने बैरिस्टर सैफ में। हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि खित्ते की इस जंग में खैबर पुख्तूनख्वा अकेला नहीं लड़ रहा, पूरी रियासत पाकिस्तान हमारे साथ इस जंग में शरीक है और रियासत पाकिस्तान की जानिब से पाक फौज इस जंग में शरीक है। फौजी ऑपरेशन के हवाले से कोई ऐसा नया फैसला नहीं किया गया, वही जो पुरानी कार्रवाइयां चल रही हैं वही चल रही है। ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी ने इस प्रोपेगेंडे को न सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा के खिलाफ इस्तेमाल किया बल्कि पाक फौज के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। फौज और अवाम के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की। मैं उसकी तरदीद भी करता हूं, मुजम्मत भी करता हूं। हुकूमत की तरफ से मिस हैंडल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बारहा ये बात कह दी। ऊपर से ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं वो भी हम लोगों के सामने है, लेकिन एक तरफ ये तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहां मरवत साहब शिबली साहब के बारे में और फवाद चौधरी शिबली साहब के बारे में कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ट्वीट्स के अंदर एक दूसरे को बाकायदा तौर पर पार्टी के अंदर कब्जा करने के इल्जामात भी लग रहे हैं। तीसरी तरफ उमर अयूब साहब इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा वापस होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौक़िफ़ मुख्तलिफ होते हैं और मौक़िफ़ मुख्तलिफ होने की वजह से सवालात उठना शुरू हो जाते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ना होने की वजह पर मुख्तलिफ सिमतों के अंदर तमाम लीडरान जो हैं वो चलना तो नहीं शुरू हो गए। ये अहम सवाल के हवाले से ही आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट में लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मंजे हुए कानूनदान है। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। खोसा साहब, एक तो मरवत वर्सेस शिबली वर्सेस फवाद चौधरी, ये एक सिचुएशन हमें बड़ी सामने नजर आ रही है। दूसरा, अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर मीटिंग के अंदर कुछ और, बाहर आके मामला कुछ और होता है। तीसरा, उमर अयूब साहब का इस्तीफा आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फैब्रिक है वो उखड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक डिवीजन बड़ी क्लियर होते हुए नजर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है खोसा साहब? देखें, दैट शोज हाउ वाइब्रेंट एंड रोबस्ट द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज। ये तो मैं समझता हूं कि हमारी ये जमात की जो हमागिरी है उसकी ये मैं समझता हूं कि ये ताकत का मजहर है। जहां तक ताल्लुक है, कोई आप कह रही हैं कि इफ यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू बी एनी डेंट्स या कोई ऐसा जो है कोई इस्तीफे हैं, नाराजगी है, कोई ऐसी बात नहीं है। यू नो व्हाट, मैं आपको बताऊं, ये हुआ यूं है कि क्योंकि हमने जो है जाहिर है कि हमें वोट जो मिले हैं, सीधी सी बात है, विदाउट मिन्सिंग एनी वर्ड्स, ये इमरान खान का वोट था जो 8 फरवरी को मिला है। मैं कहूं मैं अपनी ताकत से 45,000 वोटों से जीत गया हूं, तो आई एम मेकिंग अ फूल ऑफ माई सेल्फ। देखें, इसी तरह जितना 1.5, 2 लाख, 3 लाख हमने वोट्स लिए हैं, ये सीधी सी बात है, ये इमरान खान को वोट मिले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं। ना हमें कैंपेन करने की इजाजत दी गई, ना हमें जलसे की इजाजत दी गई। हम तो उस दरिया के समंदर से अबूर होकर जो है, और अब ये अवाम ने अपना आपको मुसल्लम करवा के अपनी ताकत का मजहर दिखाया कि आप यू आर नोबडी टू प्रिवेंट अस फ्रॉम वोटिंग फॉर आवर चॉइस। सो ये तो बदकिस्मती है ना कि 8 फरवरी का मैंडेट को जो है जिस अंदाज से हमारी 100 नशिस्तें जो है ओवरटर्न कर दी गई फॉर्म 47 के जरिए, हम आज ऑपोजिशन में बैठे हैं। वगरना बेसिकली तो हमारे पास 2/3 होती। अब 17 सीटों वालों को जिता दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मेरे वर्कर की फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने आपको वोट दिए थे कि इमरान खान को हमारी क्यादत आप जो है उनको बाहर लाएंगे और उनको क्यादत सौंपेंगे और वो हमारी रहनुमाई करेंगे, वो हमारे इस मुल्क को जो है बागडोर संभालेंगे और वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल और हमारी धरती मां को संवारेंगे। ये बेसिकली हमारे वोटर ने हमें मैंडेट दिया, वोट दिया। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। हमने बार बार ये कहा कि बस अनकरीब होने वाला है। यू नो, पॉलिटिशियंस आर अ क्वेश्चन। हम यकीन करें कि हम वो शॉक ऑब्जर्वर हैं बिटवीन दी
mob and the state. تو ہم جو ہے ریگولیٹ کرتا ہے پالیٹیشین ہمیشہ پولیٹیکل پارٹی اسٹریٹ. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پالیٹیشینز ہمیشہ شاک ابزاربرز ہوتے ہیں تاکہ جو کام کرنے والے ہیں وہ ہوتے چلے جائیں اور کوئی موب جو ہے وہ اس کے اندر رکھنا نہ ڈال سکے. لیکن کچھ عرصے سے پی ٹی آئی پر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ وہ شاک ابزاربر کی بجائے شاک کریٹر بنی ہوئی ہے, یعنی عزم استحکام کے اوپر بڑے آرام سے معاملہ سیٹل ہو سکتا تھا. ابھی بیرسٹر سیف نے بڑے آرام سے کہا ہے کہ اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ اس جنگ میں کے پی کے اکیلا نہیں لڑا, پوری ریاست پاکستان ہمارے ساتھ ہے. دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ریاست کی طرف سے پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے. یہ کوئی نیا آپریشن نہیں بلکہ پرانا ہی چل رہا ہے. یہ بے بنیاد پروپیگنڈا تھا. بدقسمتی سے وفاقی حکومت کی نااہلی اور نالائکی سے اس پروپیگنڈے کو نہ صرف کے پی کے خلاف استعمال کیا گیا بلکہ فوج کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. اب صورتحال اتنی کشیدہ ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہے عزم استحکام کے میٹر کے اوپر بھی آپ بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ہول آف دا نیشن اپروچ کچھ معاملات کے اندر چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے, اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. تو وہ شوق کیوں کریٹ کیا گیا؟ شاید اپنے سی ایم کے ساتھ بیٹھ کر سارے لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کے بات کر لیتے تو کچھ کلیئرٹی آ جاتی. دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے. میں اس وقت اسی دن پارلیمنٹ میں موجود تھا جس دن یہ عزم استحکام کا جو ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں ہم نے جو ہے پارلیمانی کمیٹی نے متفقہ طور پر ہم نے کہا کہ چیف منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم موجود تھے, ہاؤ کم یہ عزم استحکام یہ جو ہے آپریشن ہوا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جو بارڈر ہمارے ایریاز کے جتنے قومی اسمبلی کے ممبران تھے جو وہاں ریپرزینٹیٹیوز موجود تھے وہ سارے جو ہے چیخ رہے تھے, برہم کناں تھے کہ ہمارے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے اور یہ ایسی جو ہے عدم استحکام کی جو ہے وہاں کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ ہمارے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. آئی ایم سوری ایم کرنگ شورٹ, بٹ یہاں آپ کے گورنمنٹ کے آفیشل کے پی کے گورنمنٹ کے آفیشل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے, بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی. آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں, دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دیں. دیکھیں آپ بالکل آپ خدا را سیاق و سباق سے ہٹ کے بات نہ کریں چونکہ میں تو اس کا انسائڈر بھی ہوں اور موجود تھا میں اس میں. جی چیف منسٹر نے بعد میں جا کے ہماری اس احتجاج کے بعد جا کے خود ملاقات کی ہے بانی ہمارے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ, اور پھر باہر نکل کے جیل سے انہوں نے ببانگ دوہل بڑا واضح کہا کہ کوئی ایسی اپروول آپریشن کی نہیں دی ہے ہم نے. وہاں صرف یہ بات ضرور ہوئی تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا آپریشن کا جو ہے ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا. اور پھر ہم نے جب احتجاج کیا تو خواجہ آصف جو جیلی ڈیفنس منسٹر ہے کیونکہ وہ ریحانہ ڈار سے بری طرح ہارا ہوا ہے اور کہتے تھے کہ شرم نہیں آتی ہے, اور شرم بھی ہوتی ہے, حیا بھی ہوتی ہے. شرم حیا تو ان کو نہیں آتی ہے کہ ہارنے کے باوجود پتہ نہیں کس زوم سے اور کس منہ سے وہ وہاں بیٹھتے بھی ہیں اور بڑی لمبی لمبی باتیں بھی کرتے ہیں. اور وہاں وہ آئے اور پھر اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ آئے کیونکہ ہم نے جو ہے بائیک آؤٹ کیا تھا, ہم باہر چلے گئے تھے, واک آؤٹ کر کے گئے تھے. ہم نے پریس میڈیا کو جا کے ایڈریس کیا ساروں نے, اور اس کے بعد جب ہم ہاؤس میں آئے تو یہ لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا جی غلط فہمی ہے. ہم نے کہا کوئی آپریشن فوجی بغیر پارلیمان کی منظوری کے نہیں ہو سکتا. دس واز مس ہینڈلڈ بائی دا گورنمنٹ ان ادر ورڈز. دس واز مس ہینڈلڈ بائی دا گورنمنٹ. ویسے بھی آپریشن نہیں, اسٹریٹجی ہے. لیکن کھوسا صاحب 5 اگست 2021 نیشنل ایکشن پلان آپریشن کو ریزسٹنس ہوگی. آپریشن کا لفظ جو ہے مت استعمال کریں فور گاڈ سیک. اگر آپ نے جو ہے نیشنل ایکشن پروگرام کا آپ نے اس کا جو ہے خد و خال کو اسٹریم لائن کرنا ہے جو اے پی ایس کے بعد ہوا تھا جس پہ قوم کا کنسنسس ہوا تھا, تو پھر خدارا آپ جو ہے بیٹھ کر یہ کنسنسس پیدا کر کے اور پھر جہاں سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ کے پی کے میں آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ اسمبلی اور پارلیمان سے لیں, پروونشل اسمبلی سے لیں, پروونشل گورنمنٹ سے لیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں کم ہے دہشت گردی؟ یہاں آماد گاہیں زیادہ ہیں. یہاں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کی ساری دہشت گرد تنظیمیں یہاں سے ہیں, پنجاب سے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. یہاں ایکشن بھی اتنا ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی جو سی ٹی ڈی ہے یہاں کی تگڑی ہے, کے پی کے اور بلوچستان کی تگڑی ہونی چاہیے بٹ وہ نہیں ہے. آئی ہیو دا نمبرز اینڈ دے آر ویری ڈسمل. بٹ کوسا صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ اس کو آپریشن کا نام نہ دیں, یہ اسٹریٹجی ہو, ہول آف دا نیشن اپروچ ہو تب ٹھیک ہے. وچ آئی تھنک گورنمنٹ نے بعد میں سینس کیا تھا کہ آپریشن کا نام غلط دیا گیا, مس کمیونیکیٹ ہوا تھا. اس کے بعد جو ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا دیٹ واز ڈفرنٹ.
یعنی یہ آپریشن نہیں، یہ اسٹریٹجی ہے. آپریشنز تو ادھر پہلے ہی چل رہے ہیں. جنوری سے لے کر اب تک ہمارے 111 جوان اور افسران شہید ہو چکے ہیں 6 مہینے کے اندر اندر. سو دس از اے بگ نمبر. لیکن کوسا صاحب ابھی اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے کہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، یہ بات تو آ گئی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن، کیونکہ سی ایم کے پی کے کو تو بلائے جانا کا مطلب یہ تھا نا بیسیکلی کہ گورنمنٹ سے کمیونیکیٹ کیا جائے گا. آپ کی کیا یہ ڈیمانڈ ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے کمیونیکیٹ کیا جائے؟ پلیز یہ کلیریفائی کر دیجیے گا. ایک بات تو دیکھیں، یہ بلایا نہیں گیا. ایپیکس کمیٹی میں سارے چیف منسٹرز اس میں وہ ہیں، ان کے ممبرز ہیں. ایپیکس کمیٹی میں سارے چیف منسٹرز جتنے پاکستان کے ہیں وہ اس کا حصہ ہیں. اس لیے بلانا کوئی ان پر کوئی احسان نہیں کیا تھا. وہ ایک پروسیجرل وہ تھی جو کرنا مقصود تھی اور کرنا چاہیے تھا. جب آپ بات کرتے ہیں آپریشن کی، تو کوئی آپریشن بغیر پارلیمان کی منظوری کے نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو نام دیا آپریشن کا. یہ تو جب سارا خیبر پختونخوا کی سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی کے فیصل کنڈی، میں نے خود سنا فیصل کنڈی جب گورنر ان کے ساتھ بیٹھے اے این پی والوں کے ساتھ، تو انہوں نے بھی کہا اور اے این پی نے بھی برہم کی کا اظہار کیا. مولانا فضل الرحمان نے تو اس حد تک کہا کہ ہم ریزسٹ کریں گے اس کو. دیکھیں، یہ جب ساری خیبر پختونخوا کی جماعتیں اور بشمول ایم این ایز اور ادھر کے جو ہے سارا، اور ان کے خدشات کچھ اور تھے جو میں آپ کو اب اس وقت کہنا نہیں چاہتا ہوں آن ایئر اس وقت جو ہے. دیکھیں، ان کے خدشات بہت آگے تک تھے، اور جس انداز سے ہماری وہاں ریزسٹنس ہوئی، پھر یہ بیک ٹریک پر گئے اور پھر جو ہے انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی آپریشن نہیں تھا، یہ تو ہم وہ جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا جو آپ نے سی ٹی ڈی کی بات کی، سی ٹی ڈی کے جو ہے بہت زیادہ وہاں کمزوریاں ہیں، کمیاں ہیں، وہ ہم پوری کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو آپریشن یہ اگر آپ نے نیشنل ایکشن پلان کرنا ہے تو پھر وائی کے پی کے الون؟ وائی ناٹ کراچی اینڈ سندھ؟ وائی ناٹ پنجاب؟ وائی ناٹ بلوچستان؟ دیکھیں، یہ کوئی آپ کا خیال ہے کہ صرف یہ ریلیٹیبل یا یہ اس کا صرف تعلق جو ہے دہشت گردی کا خیبر پختونخوا سے ہی منسلک ہے کیا؟ باقی سارا پاکستان نہیں. اور پھر دیکھیں ایک اور بات، ایک منٹ، آپ نے کہا نا 103 شہید ہوئے. ہمارے بچے ہیں یہ جو ہمارے میجر یا ہمارے سپاہی یا ہمارے یہ شہید ہوئے ہیں، ہمارے بچے ہیں. ہمارا خون کے آنسو روتا ہے. ہمارے لیے ان کے لیے محبت شاید کسی اور سے کم نہیں ہوگی، آپ کو یقین دلاتا ہوں میں. لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری فوج نے کام چھوڑ دیا اپنا، اور ہماری فوج جو ہے انفارچونیٹلی جو ہے ڈسٹرکٹس میں چلی گئی اور فارم 47 کے پیچھے جو ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اسی لیے 111 لوگ شہید ہوئے ہیں، اسی لیے آپ اور میں اس ٹائم پر سیف ہیں. لیکن کھوسا صاحب ذرا بڑھتے ہیں تھوڑا سیاست کی طرف. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ عمر ایوب صاحب کا استعفی آنا، پھر استعفی واپس لیا جانا، پارٹی کے اندر دراڑیں ظاہر ہونے لگ گئی ہیں، پارٹی کے اندر ڈفرینسز ایویڈنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیسے کنسالیڈیٹ کریں گے؟ نہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. دیکھیں، عمر ایوب صاحب جو اوور برڈنڈ ہیں، اور دیکھیں یہ جو ہمارا سیاسی سٹرکچر میں یہ ایک سیکرٹری جنرل از دا موسٹ پائیوٹل پوزیشن. سیکرٹری جنرل کو بالکل پالیٹکس میں فعال ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمہ گیر اور ہمہ تن جو ہے ہونا پڑے گا. جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بذات ہی ایک اتنا جو ہے آرڈوس رول ہے کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ وہاں اسمبلی کے اندر، پارلیمان کے اندر اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کو بہت تیاری کرنی پڑتی ہے. میں تو اس کا حصہ ہوں پارلیمانی کمیٹی کا. ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہے کٹ موشنز اور کس طریقے سے پوائنٹ آف آرڈر اور کس طریقے سے لیڈر آف دی اپوزیشن ہر چیز کا اس کو موجود ہونا اور اس کا جواب دینا جو ہے یہ نہ صرف قومی ضرورت ہے، عوامی ضرورت ہے، بلکہ پارٹی کی بھی جو ہے ضرورت ہے. اور پھر اس پہ جو ہے صرف یہی ان کو کہا گیا ہے، اور انہوں نے خود اپنی چوائس کی ہے، کسی نے معاف کیجئے گا مجبور نہیں کیا. اور یہ جو ہے چونکہ فائنانس کا وہ جو سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، فائنانس کا بھی ہیڈ ہوتا ہے، تو ان دونوں سے انہوں نے استعفیٰ اسی لیے دیا اور کہ تاکہ وہ اپوزیشن پوری طرح رہ سکے. all is well basically, that's what you're saying. So all is well.
if all is well, نہیں کچھ تھا ہی نہیں. there was no such dispute at all. پارٹیز کے اندر یہ شفلنگ بھی ہوتی رہتی ہے اور ہاکس اینڈ ڈبز بھی ہوتے ہیں. جو دوسروں کی آپ بات کر رہے ہیں نا, افریدی صاحب کی یا مربت صاحب کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی لوئلسٹ ہیں, بٹ دے وانٹ اے اسٹریٹجی جس میں ہم عمران خان کی مخلصی کو یقینی اور جلدی بنائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ تساہل کی وجہ سے عوام کو بھی فرسٹریشن کی طرف لے جا رہی ہے, اور وہ خان صاحب کا صرف عدالت کھیلنا جو ہے شاید یہ اتنا نہیں آسان, اتنا یہ سہل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, کیونکہ اس میں اور جو عوامل بیچ میں شامل ہیں جو عمران خان صاحب کو پابا سلاسل رکھنا چاہتے ہیں. حتیٰ کہ آپ نے دیکھ لیا کہ رانا ثناء اللہ, آپ نے دیکھ لیا حسن اقبال کہتے ہیں جب تک اگر یہ 5 سال اندر ہی رہے تو تب, اگر یہ باہر آ گیا تو ہم اندر ہوں گے. تو یہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں بہت سارے عوامل ہیں. اور خاور مانیکا کے تو آپ کو پتا ہے کہ جس دن فیصلہ ہونا تھا مسلم لیگ نون کے وکیل انفارچونیٹلی نون کے وکیل ان کے ساتھ آئے تھے, انہوں نے گول کا پاڑا کیا اور پھر جو ہے وہ مؤخر کر دیا. ٹھیک. اچھا, فواد چودھری صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس آئی ہیں, آپ نے سنا ہوگا یقیناً ان کا انٹرویو, کافی ڈیمننگ انٹرویو کہا جا سکتا ہے ود ان پی ٹی آئی بہت سارے لوگوں کے لیے. کھوسا صاحب, ایک تو اس کے اوپر آپ کا پوائنٹ آف ویو, دوسرا یہ کہ خان صاحب کو باہر کب نکال رہے ہیں, بیکاز آپ لوگوں نے پہلے کہا تھا چھوٹی عید سے پہلے, پھر چھوٹی عید کے بعد, پھر بڑی عید کے قریب, پھر بڑی عید کے بعد, تو آپ تو اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. کھوسا صاحب کب آ رہے ہیں خان صاحب آئے؟ دیکھیں, میں پہلے فواد کا جواب دے دوں. فواد مجھے کل ملا تھا عدالت میں نے کہا بھائی اگر تم واپس آنا چاہ رہے ہو اور تم کوشاں بھی ہو, مجھے علم ہے, اور آپ جو ہے اپنی ایکسپلینیشنز بھی دے رہے ہو, یہ جو ہے, تو پھر آپ نے یہ کیا بیان دیا؟ آپ کی میراتھن ریس جو ہے جب آپ کو پکڑنے آئے تھے وہ کس کے سامنے نہیں ہے, اور آپ کا جو ہے جا کے آئی پی پی میں بیٹھنا اور منہ چھپانے کی کوشش کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر بھی آپ کے لیے سافٹ کارنر تھا. اب آپ منین کہہ کے سبھی کو جو ہے آپ اپنے لیے مشکلیں نہیں پیدا کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں وہ میرے خلاف بولتے ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں فیصلہ یہی ہوا ہے, میں چونکہ اس کا جو ہے کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک عمران خان صاحب باہر جب آئیں گے تو وہ خود ہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ جو لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں بشمول فواد چودھری صاحب کے, کیا ان کے لیے کوئی راستہ ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے یہ مؤخر کر دی یہ ساری تحریک کہ عمران خان صاحب جب ریلیز ہوں گے, باہر آئیں گے, تو یہ اس کا فیصلہ خود ہی کریں گے. ظاہر ہے ہماری مشاورت سے کریں گے, مگر ان کے باہر آنے پر ہم نے مؤخر کر دی. تو وہ اس لیے شاید وہ آؤٹ آف فرسٹریشن انہوں نے کہا شاید ہم کوئی ایک پارٹی نے اپوز کیا ہے. پارٹی کسی نے اپوز نہیں کیا, ہم نے صرف مؤخر کیا تھا. مگر ان کا یہ آؤٹ برسٹ جو تھی نا یہ غیر مناسب تھی. ایک تو وہ پارٹی میں ہے نہیں, اس لیے ڈیمننگ ہمارے لیے نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر سے کوئی اس طرح سے مجھے وہ بتا دیجیے گا, مجھے بریک کی طرف جانا ہوگا, بات کرتا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتا دیجیے گا خان صاحب کب واپس آ رہے ہیں, بس مجھے اتنا بتا دیں. خان صاحب انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے 12 تاریخ سے پہلے آئیں گے, کیونکہ 12 جولائی کو 1 مہینہ پورا ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ جو ہے عدت کے کیس کا فیصلہ. عدت کا کیس اتنا زیادہ بے غیرتی کا فیصلہ ہے, اتنا زیادہ یہ واحد کیس ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 52% ہماری جو ہے مستورات عورتوں پر آبادی محیط ہے. 1400 سال میں اسلام کے آج تک نہیں ہوئی. عورت سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے یہ جو ہے عدت اس کی پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اس کی بیٹیاں قرآن اٹھا کے کہہ رہی ہیں. یہ تو خاور مانیکا خود جو ہے 7 سال تو پہلے اور 3.5 سال حکومت میں یہ قسمیں کھاتا رہا ہے آپ کی ٹی وی پہ آ کر کہ میری سابقہ بیوی جیسی کوئی نیک پاک دامن عورت. کھوسا صاحب 12 تاریخ سے پہلے خان صاحب واپس آ جائیں گے. 12 تاریخ سے پہلے اس کیس میں تو بری ہو جائیں گے, لیکن باہر نہیں آئیں گے. اپنا بشرا بی بی تو یقیناً جو ہے انشاءاللہ یا بنی گالا گھر آئیں گی یا اپنا جو ہے زمان پاک میں ہوں گی. عمران خان کو یہ جو فیسسٹ حکومت ہے نا یہ اتنی خائف ہے عمران خان سے. یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ عمران خان اگر باہر آ گیا
تو پاکستان کے عوام نے ان کا جو فقید المثال جو ان کا استقبال کرنا ہے وہ ان کے ایوانوں میں ہلا کے رکھ دیا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے طرف جانا ہے, بٹ دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. بریک کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد فیصل واڈا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سینیٹر فیصل واڈا کے آج وہ جو توہین عدالت والا معاملہ تھا وہ حل ہو گیا. واڈا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا اگر میں غلط نہ ہوا, تو آپ غلط ثابت ہو گئے. دیکھیں, بہت شکریہ آپ کا انیکا صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں سپریم کورٹ کا, ان کے آنریبل بینچ کو, جنہوں نے مجھے فرسٹ ہیئرنگ میں ایک ایسی ڈائریکشن دی شاید مجھے اس کا علم بھی نہیں تھا, اور وہ میرے لیے بہتر زندگی میں ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے تحت فرسٹ ہیئرنگ میں قرآن حدیث ان کے ترجمے سے بات شروع ہوئی تھی, اور وہی ایگزیکٹلی میرا جواب ہے جو آج پرسوں ترسوں جمع ہوا. اس میں یہ تھا کہ قرآن, حدیث اور اسکالرز یہ بتاتے ہیں, بیکاز میں کوئی عالم دین نہیں, نہ میں کوئی فرشتہ ہوں, نہ میں کوئی بہت نیک آدمی ہوں, بٹ فیتھ تو سب میرا بھی بہت اسٹرانگ ہے اور سب کا فیتھ ہے. اس میں ہے کہ جی اگر آپ ایز اے لا میکر اس آیت کے تحت اگر لا میکر ہیں اور آپ نے ایک چیز کی ہے تو آپ جب فورگیونیس مانگیں گے تو فورگیونیس ملے گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ نے کوئی اگر آپ رائٹ بھی ہیں اور آپ اس کے بعد بھی اپالوجی کرتے ہیں ایز اے لا میکر یا کسی چیئر سے, فساد کو دور رکھنے کے لیے, پیس کو رکھنے کے لیے, ہیومینٹی کو رکھنے کے لیے, تو وہ لازم ہے جسٹ کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. پھر اس میں ہے کہ جج الزام نہیں لگا سکتا. ان آیتوں میں ایک آیت ایسی ہے, اس کا یہ ترجمہ ہے. تو ان کی روشنی کے تحت تو دین بھی مجھ سے بڑا ہے, مذہب بھی مجھ سے بڑا ہے, آئین بھی مجھ سے بڑا ہے, اور کورٹ بھی مجھ سے بڑی ہے. تو وہاں تو میں نے کوئی چیز نہ پہلے کنٹمپٹ میں کوئی غلط چیز کی تھی, نہ آج کوئی کی, نہ مجھے کوئی شرمندگی. میں سمجھتا ہوں کہ میری اصلاح کی ہے کورٹ نے, اور اس اصلاح کے اندر جو فائنڈنگ نیچرلی جب آپ اسکالر کے ساتھ بیٹھے تو اور بہت ساری چیزیں ملی. آپ نے تو سجیشن بھی لی تھی نا اسکالرز کی, جی, سو الٹیمیٹلی دے ٹولڈ یو کہ جا کے معافی مانگ لیں. نہیں, اس میں قرآن کی آیتیں ہیں, ان کا ترجمہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمارے آخری نبی کی احادیثیں ہیں ود ریفرنس بکس اینڈ ریفرنس نمبرز. سو اٹس ویری کلیئر. تو میں اس کی تو اتنی بھی سائڈ پہ سے بھی نہیں گزر سکتا, منو من ہے. اور اس میں اور جس طرح کی ڈگنیٹی, گریس, ڈیسنسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے کنڈکٹ کیا ہے, ریئلائزیشن کرائی ہے, اور اس ریئلائزیشن کے اندر اتنے بڑے آدمی یا اتنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا آدمی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینس کی عزت کرتے ہیں اور عزت کریں گے, تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. ایک میرے خیال نادان آدمی, کوئی چھوٹا آدمی ایسا ہوگا جو ندامت نہیں شو کرے گا. تو میں نے ان کو پھر کہا کہ نہیں سر, آپ جو بات کریں, آپ ہماری عزت کرتے ہیں, ہم آپ کی 10 ٹائم زیادہ عزت بھی کرتے ہیں, اور کر کے بھی دکھائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ میں نے پراکسی کا بھی ان کو کہا کہ سر مجھے پراکسی کہا گیا, تو انہوں نے مجھے جواب دیا, تو وہ دیٹس سیپریٹ سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک بائی اینڈ لارج مجھے ایک اللہ کی طرف سے موقع ملا جس کے تحت میں ان کا شکر گزار ہوں, اور میرے پاس فورم ہے, پلیٹ فارم ہے, جہاں میں رائٹ کو رائٹ کہوں, رانگ کو رانگ کہوں. اور میں نے تو پہلے دن آپ کے شو پہ بھی اور پہلے دن بھی کہا تھا کہ میں تھڑے پہ بھی کیمرے کے آگے معافی مانگ سکتا ہوں, بٹ اگر مجھے یہ نالج نہیں تھی کہ قرآن حدیث اس کے اندر کیا کہتی ہے, جب وہ ڈائریکشن ہی مجھے مل گئی تو اس نے میری ڈائریکشن اور کھول دی. تو مجھے خوشی ہے کہ جو میرا کنڈکٹ آج سپریم کورٹ کے آگے ہے اس میں آئی ٹیک پرائڈ ان اٹ. اچھا, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے فوراً یہ بات ریئلائز کر لی تھی اور انہوں نے پہلے معافی مانگ لی. ان کے پاس تعلیم ہو, میرے پاس نہیں تھی. بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے, جس کو آپ جیسا بھی کہیں. مطلب آئی تھنک دیٹ اف آئی ہیو ریئلائز سم تھنگ اینڈ آئی ہیو ڈن سم تھنگ رائٹ, آئی تھنک ایوری بڈی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. وہ جو پراکسی والی بات کہی گئی تھی وہ آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ دیکھیں, وہ تو میرا آئی کیپ دا رائٹ ریزروڈ, وہ رائٹ تو میرا ہے نا. اس پہ آپ کا کیا سٹینڈ ہے ابھی؟ سیم سٹینڈ, ٹھیک ہے, کہ اگر میں نے نہیں کی کوئی چیز اور میں نے ان اسلامک لرننگز کے تحت, مذہبی لرننگز کے تحت پھر بھی ایک کام کیا اور اچھا کام کیا, تو آئی ایکسپیکٹ دا سیم کہ جو اس میں قرآن میں لکھا ہوا ہے, ان کی سورہ میں لکھا ہوا ہے, انہی کے ترجمے ہیں جس میں جج بھی ایلیگیشن نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. سو میرے پاس وہ رائٹ تو ہے, تو نہ مجھے اس رائٹ سے نہ دیا گیا نہ لیا گیا ہے. تو
صرف دی اونلی ایشو ایڈریس جو نہیں ہو سکا وہ آپ لوگوں کا ایشو تھا بائی اینڈ لارج میڈیا کا. وہ بھی اس میں انہوں نے بہت پیشنس دکھایا پورا کورٹ نے, اور ایوری بڈی واز سرپرائز, ایون میڈیا ریپرزینٹیو سرپرائز تھے کہ وہ جو آپ کا کاؤنسل تھا پی بی اے کا, وہ ایک میری پرسنل رائے میں, کیونکہ وہ ہر منٹ یہ بتانے میں لگا ہوا تھا کہ میں نے کنٹیمپٹ کی ہے. تو نہ وہ جج تھے فیصل صدیقی صاحب, نہ وہ میرے لائر تھے, وہ مجھے کنٹیمپٹ میں بار بار لے جا رہے تھے. جو مجھے پتا ہے میڈیا کے اونرز تو مجھے نہیں کر رہے تھے یہ کام, لیکن اس آدمی کی نااہلی تھی. اگر آپ نے نااہل آدمی کو ایسا کیس کیا, اور مجھے باہر جا کے پھر پتا چلا کہ وہ سنی تاش کاؤنسل کے بھی لائر ہیں, تو ماشاءاللہ سے تو پھر آپ کنسپریسی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر. نہیں, مجھے تو پتا چلا کہ اتنے قابل آدمی کو, اگر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میڈیا کو ریپرزینٹ کرنے نہیں گیا تھا, میڈیا کو پھنسانے گیا. اچھا ویسے فیصل صاحب ایک عجیب بات ہے, آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں کنٹروورسی آ جاتی ہے. Isn't it good? You attract controversy. Do you thrive on that? I do thrive on criticism, and I thrive on all these things. You thrive on it, or you become better because of that? I become better within myself, but I thrive, and I take pride in it. And at least I am attractive, that I'm attracting controversies. That's the way I look at it. ایک اور کنٹروورسی بھی سٹارٹ ہوئی ہے, ذرا وہ میں دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیا کیا آج, اور اس کے اوپر کامنٹس بھی بڑے آ رہے ہیں. اس کو ذرا آئی وڈ لائک کہ آپ ایکسپلین کریں کہ آپ نے کیا کیا, دکھائیں جی. یہ کیا کیا فیصل وار صاحب, کس کو سجدہ کر رہے ہیں, کدھر سجدہ کر رہے ہیں, واٹ از دس؟ میرے خیال سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں آج سے نہیں, میری پیدائش سے, جو بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, کوئی بری چیز ہوتی ہے, تو سب سے پہلے میں اللہ کا سجدہ کرتا ہوں, اینڈ دیٹ از مائی کامن پریکٹس. تو اگر کوئی نادان لوگ ہیں, کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے ایک اور بات کی جس سے مجھے بہت ایک چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ میں نے ان سے کہا کہ سر آپ, بہت سارے لوگوں نے کنٹیمپٹ کی, تو انہوں نے کہا آپ کا اسٹیچر اور ان کے اسٹیچر میں فرق ہونا چاہیے. سو میں اب وہ زبان تو نہیں استعمال کروں گا جو مجھے کہہ رہے ہیں کس کو سجدہ کرتا ہے انسان. سجدہ صرف انسان اللہ کو کرتا ہے, اور میں ایک دفعہ نہیں 1 کروڑ دفعہ سجدہ کروں گا, کرتا رہوں گا, اور اللہ شاید اس سجدوں کی وجہ سے, میری والدہ اوپر ہیں, لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میں نے یہ سجدہ کورٹ سے نکل کے بھی کیا, اور باہر نکل کے بھی کیا, اور گھر آ کے بھی کیا, اور جتنا دفعہ موقع ملے گا میں کروں گا. اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیصل واڈا کو اتنا میڈیا اٹینشن کہہ لیں یا کنٹروورسی کہہ لیں, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تھرائیو کرتے ہیں نا اس کے اوپر, تھرائیو کرنے کا اتنا شوق ہے کنٹروورسی پہ کہ انہوں نے کنٹروورسی جان بوجھ کے کریٹ کیا. اب گھر پہ جا کے سجدہ شکر خود بھی ادا کر سکتے تھے. یہ والی کام کرنا پیپل مائٹ سے کہ یہ شو وائی پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ میں باہر نکل کے ماچو بن کے کہتا او میں وکٹری کے نشان دکھاتا. میں اللہ کا شکر ابھی بھی آپ کے شو پہ بھی ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی, میں عزت سے سرخرو ہوا, اور میں جس وقت ملے گا ٹائم, جس وقت موقع ملے گا, میں 500 دفعہ سجدہ کروں گا اللہ کا. اور اللہ کو انسان سجدہ کرتا ہے, کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتا. تو میں تو بڑا کلیئر ہوں, میں نمازی, پرہیزگار, کوئی عالم دین, مولوی نہیں ہوں, نہ میں فرشتہ ہوں, لیکن میرا ایمان بڑا مضبوط ہے, اور مجھے سے آئی ریئلی ڈونٹ گیو اے ڈیش, آئی ایم بینگ ریسپانسبل اباؤٹ دیز سوشل میڈیا اینڈ دیٹ ٹرولز. میں ان کو اپنے جوتے کی نوک کے نیچے رکھتا ہوں, مسل کے رکھتا ہوں, ان کو ان کی اوقات میں رکھتا ہوں, اور یہی میرا ایٹیٹیوڈ ہے. تقاریر کیسے ہوں گی؟ لیٹس امیجن اب آپ سینٹ میں جائیں گے, سینٹ میں آپ کی تقاریر کچھ عرصے سے ایک سرٹن طرح کی تقاریر تھی. اب فیصل واڈا جاتے ہیں سینٹ کے اندر, وہ تقریر کے اندر کیا بولیں گے؟ بہت سارے مواد تو اب نو گو ایریا ہو جائے گا, یا آپ اپنے آپ پہ ایک وہ سرٹن بیریئرز لگائیں گے. اب تو آپ کیا کہیں گے بعد؟ اب آپ کے پاس کیا سٹینس ہے؟ ٹائم ول ٹیل. آپ انسان کی عادت تو بدل سکتے ہیں, فطرت نہیں. تو میں ہمیشہ رانگ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں, رانگ کو فائٹ آؤٹ کیا, اور میں رانگ کو فائٹ آؤٹ. ابھی کیا رانگ ہے پھر؟ ابھی کیا رانگ ہے؟ بہت کچھ رانگ ہے, اس پہ کھڑا ہو رہا ہوں. پرسپیکٹو کی بات ہو سکتی ہے نا, لیٹ می بی کلیئر اباؤٹ. دیکھیں آپ لوگ کہتی ہے کہ رانگ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ملا. حکومت یہ کہتی ہے کہ ایس آئی سی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, دیٹ از رانگ. قومی معاملات کے اوپر بیٹھ نہیں رہی ہے, دیٹ از رانگ. اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں دونوں سائڈیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, دیٹ از رانگ. ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی کرے. واٹ از رانگ ان یور ویو؟ دیکھیں جی, میں تو صرف آپ کو کیونکہ کورٹ میں یہ معاملہ صرف اتنا سا ہی ویو دے سکتا ہوں, اینڈ یو آر انٹیلیجنٹ انف ٹو اینٹیسپیٹ مائی ریپلائی. میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں جس میں آپ نکال لیں گی گنجائش اپنی انٹیلیجنس سے, کہ بہت سخت مایوسی ہوگی پی ٹی آئی کو.
اب آپ کہیں گے سنی نا کاؤنسل ہے تو میں کہوں گا ہاں جی پی ٹی آئی اس کی بی ٹیم ہے, مولانا صاحب کی سی ٹیم ہے اور چکزئی صاحب کی ڈی ٹیم ہے. تو پی ٹی آئی از اے سائڈ لائن پارٹی ناؤ. آج جو ڈرامہ ہو رہا ہے کہ استعفیٰ واپس ہو گیا, کوئی غیرت دکھائے فیصل واوڈا والی, ایک دفعہ غیرت دکھائے سیاست کے اندر کہ جب مجھے پارٹی نے نکالا تو پارٹی چاند پہ تھی, عمران خان صاحب آسمان سے باتیں کر رہے تھے, اور مجھے جب نکالا تو میں نے ایتھیکلی وہ سینٹ کی کرسی بھی ان کے منہ پہ مار دی تھی. تو پھر دکھائیں اگر اتنا اندر کریج ہے اور شرم اور غیرت ہے تو پھر ہر جگہ سے استعفیٰ دے کے دکھائیں. پہلے بھی کل بھی میرے خیال میں یہ پریڈکشن دی تھی کہ استعفیٰ جو ہے وہ واپس ہو جائے گا. ایگزیکٹلی کیوں ہوا؟ کیا آپ بیکاز سب ملے ہوئے ہیں, یہ سب کون ملے ہوئے ہیں, کس کے خلاف ملے ہوئے ہیں؟ یہ سب خان کے خلاف ہے. خان جیل میں نہیں لوگوں کی وجہ سے, تو خان صاحب کو چاہتے ہیں کہ وہ خان صاحب جیل کے اندر رہیں تاکہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے یہ چلتے رہے, ورنہ آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی وہ خلاف ہیں تو آپ فیور میں, کون فیور میں؟ میں نے تو دیکھیں, میں نے تو خان صاحب کے ساتھ میرا ان کے ساتھ بہت احترام پیار کا رشتہ تھا. میرے وہ لیڈر تھے, میرے وہ محسن تھے, انہوں نے مجھے سیاست سکھائی جو وہ بھول گئے مجھے یاد ہے. لیکن میں نے آج کے دن تک بھی میں نکالا گیا ہوں, میں پیچھے ہاتھ باندھ کے اپنی جان بچا کر معافیاں مانگ کر نہیں آیا تھا پریس کانفرنس کرنے, اگر آپ اس کو یاد رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں ٹھیک بات پہ مجھے نکال دیا گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا خان صاحب پہ فائرنگ ہو, ان کے اپنے لوگ ان پہ فائرنگ کریں. میں نہیں چاہتا تھا خان صاحب جیل میں رہیں, لوگ ان پہ فائرنگ کریں. بتاتا ہوں آپ کو, اور خان صاحب جیل میں رہیں. خان صاحب اس حد تک چلے جائیں کہ اپنی ملک کے اندر پولرائز کرنے سچویشن, اپنی ہی اداروں کے خلاف باتیں کریں, اپنی اداروں کے تمسخر اڑانے چلے جائیں 9 مئی کے واقعے کے اندر, اپنی عدالتوں کے اوپر اٹیک کر دیں, دھمکیاں دیں, ٹرولنگ کریں, تصویریں لگائیں, سوشل میڈیا کیمپین چلائیں. میں ان سے خان صاحب کو روک رہا تھا اور روکنا چاہتا تھا, اور کاش وہ رک جاتے. اور کون پش کر رہا تھا؟ یہی وہ سارے لوگ ہیں جو پہلی ایک ٹیئر تھی سانپ کی, وہ ہٹی تو کیڑے مکوڑے آگے آ گئے. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سب سمجھ ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے نا, آپ کو مجھ سے زیادہ سمجھ ہے. نہیں, اب آپ نام لینا, مجھ سے آپ زیادہ سمجھ ہے, مجھ سے زیادہ آپ کو سمجھ ہے. اور یہ سب لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب آپ سی ایم بھی اپنی پالیٹکس کر رہا ہے, اندر خانے پیر پڑا ہوا ہے, دوسرے خانے وہ تڑیاں لگا رہے ہیں. قوم کو نظر آ رہا ہے, پارٹی ورکرز کو نظر آ رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر میں نے تو 8, 10, 15, 20 ٹکڑے کرنے کو کہا تھا, یہاں تو 200 کی طرف ٹکڑے ہونے چلے جا رہے ہیں. اس اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے کہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکیں گے آپ. تو میری تو پریڈکشن اللہ کی مہربانی ٹھیک ہے جو آج ہوا ہے عمر ایوب صاحب کے کام کے اوپر, ان کے استعفے کو, اور میں نے کل ایک رات پہلے ہی رؤف راسا صاحب کے شو پہ بتا دیا تھا. تو آپ اس کو میرا پولیٹیکل وزڈم کہیں, آپ میری پولیٹیکل انالیسس کہیں, میری نالج کہیں, میری انفارمیشن کہیں, واٹ ایور یو کین سے, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں تو کریکٹ ہوں, میں ہر غلط چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, ٹائملی لوگ سمجھتے جائیں گے. یہ بات جو میں نے آج پی ٹی آئی کے ورکرز ان سے سوال کر رہے ہیں, وہ بات میں نے 6 مہینے پہلے کی تھی. آج جو بات ہے نا اس کا 6 مہینے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. آپ نے 2 سال پہلے وہ سانپ والا یہ کام شروع کیا تھا, سانپ ہے, خاص ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, گٹر کیڑے, نام لے ہی لیں واڈا صاحب, بس ہو گئی ہے. گیس ورک کراتے رہتے ہیں آپ. نہیں, گیس ورک بھی خاص کا آپ کو پتا ہے کون ہے. نہیں, مجھے پتا ہے, چھوڑے آپ نام لینا. مجھے نام لینے میں کبات اس لیے نہیں, کچھ جگہوں پر میں ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم رکھتا ہوں, تو میں جن بوتوں تک رک جاتا ہوں. خاص کے خاص منصب جو اب نہیں ہیں اس پہ رک جاتا ہوں. سانپ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے پہ رک جاتا ہوں, کیونکہ وہ اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا ہے کہ یہ جو پارٹی ہے آج پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن, یہ تو پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, یہ ہم لوگ اپر ٹیئر کی پارٹی میں تھے. تو عوام نے کس کو بھوتوں کو ووٹ دیا؟ عوام نے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو ووٹ دیا ہے. ان کی حرکتیں دیکھ کے عوام ہی ان سے احتساب کرے گی, یہ بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پر صاحب جو ہیں وہ سامنے کچھ اور ہوتے ہیں, پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں. سارے ابھی ایک ایشو بنا, ایک بہت میجر ایشو بنا, اور وہ تھا عزم استحکام والا. عزم استحکام ایک اسٹریٹجی ہے جس کے تھرو سارے اکٹھے ہو کر ٹیررزم سے لڑیں گے. اندر خانے بیٹھ کر سی ایم صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, دس از کریکٹ. باہر آ کے انہوں نے کہا, اسد قیصر صاحب نے, کہ بالکل بھی نہیں, ناٹ ایٹ آل, کوئی آپریشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور پھر سی ایم صاحب نے کہا کہ جی میرے سے آپریشن کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی, میرے سے اسٹریٹجی کی بات. یہ میں ایسی بات آپ دیکھیے, آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اپنا جواب دے دیا, آپ کی اپنی فائنڈنگ. نہیں, میں نے جواب نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں, وہ تو یہ کہا گیا. یہ ایسی بات ہے کہ میں انیکا صاحبہ کے شو پہ آیا اور میں نے کہا جی انیکا صاحبہ کا شو تھا ARY کے پلیٹ فارم پہ تھا رات 10 بجے, مجھے تو نہیں پتا. انیکا صاحبہ شو کرتی ہیں, بھائی انیکا صاحبہ شو کرتی ہیں, ARY کی اینکر ہیں, 10 بجے کا سلاٹ ہے ان کے پاس. یہ کیسے, یہ انڈرسٹوڈ ہے, آپریشن کی بات ہوئی ہے, اور آپریشن کوئی نیا آپریشن نہیں ہے, کنٹینیوٹی آف آپریشن جو چل رہا ہے اسی میں وسیع کر رہے ہیں. اور ٹیررزم کو اگر آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں سی ایم کے پی کے یا اسد قیصر صاحب, تو کیا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی امبریلا میں پی ٹی آئی کے جھنڈے کے نیچے ٹیررزم کو فروغ دے رہے ہیں؟ نہیں, ایک منٹ, کیا وہ ہم سے کم پاکستانی ہے جو وہ ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹیررسٹ تو نہ آپ کا, میرا, کسی مذہب کا, کسی کوئی ہمارا تو آدمی نہیں ہے نا. ٹیررسٹ کہیں بھی دنیا میں وہ ٹیررسٹ ہے. ہم تو مذمت کرتے ہیں اس ٹیررسٹ کی, چاہے وہ انڈیا میں بھی ٹیررزم پھیلاتا ہو.
تو ہم اپنے ملک کی نہیں کریں گے تو ٹیررزم کے تو ہم سب خلاف ہیں. لیکن جرگے نے بھی بول دیا پھر آپ کو لگتا ہے مس کمیونیکیشن ہوئی, یہ برے طریقے سے مینج ہوا؟ میرے خیال سے گورنمنٹ نے کنفیوز سٹانس لیا. میں نے اس پہ ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ کیبنٹ اپروو کرے گی. میں ابھی پریڈکٹ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لے کے, جرگے کو کانفیڈنس میں لے کر کرنا چاہیے تھا. آگے بھی کر لیں گے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ ان کی وجہ سے آپریشن رکے گا تو ڈنکے کی چوٹ پہ, جیسے میں نے کہا تھا کہ پاس ہوگا بجٹ, ڈنکے کی چوٹ پہ آپریشن بھی ہوگا. اور یہ آپریشن میرے آپ کے خلاف تو نہیں ہے نا, آپریشن ٹیررسٹ کے خلاف ہے. تو ٹیررسٹ تو ہمارا نہیں ہے, نہ وہ ٹیررسٹ کسی مذہب سے, نہ کسی ملک سے. ٹیررسٹ دہشت گرد ہے. اگر وہ اس ایریا میں ہوگا تو اس ایریا میں آپریشن ہو جائے گا, اس ایریا میں ہوگا تو ادھر چلا جائے گا. پاکستان کے کسی کونے میں ہوگا. اسٹیبلٹی لانے کے لیے, انویسٹمنٹ لانے کے لیے, میرے آپ کے زندگی جینے کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے. کوئی ملک بھی ٹیررزم کو فروغ دیتا ہے. تو کے پی کے میں گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے, ایس آئی سی کہہ لیں, پی ٹی آئی کہہ لیں, وہ کیوں نہیں چاہیں گے کہ ادھر اسٹیبلٹی آئے؟ Why would they not want it? بیکاز ان کو کسی نہ کسی چیز کے اندر ایک کیوس کریٹ کرنا, ایک جھگڑا کریٹ کرنا, ایک فساد کریٹ کرنا اپنے ہی صوبے کے اندر. اپنے ہی صوبے کے اندر ان کو ایک آپٹکس کے لیے ایک پروپیگنڈا کیمپین چاہیے. ٹھیک ہے, بس وہ کیمپین کریں. اور میں آپ کو بھی پریڈکٹ کروں کہ بہت کئی لمبا میں نہیں دیکھ رہا جو کرسیوں پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیشن کریں, وہ بھی بہت زیادہ دیر کرسیوں پہ نہیں رہیں گے. میں آپ کو بفور ٹائم بتا رہا ہوں. اور میرے سے اب مجھے لگتا ہے کہ میرے ٹائم فریم سے پہلے جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے, بہت زیادہ اسمارٹ ہو گیا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کون کیا کر رہا ہے. میری نشاندہی میں شاید وہ پہلے برا مانتے تھے, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں, آپ ان کو لگتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بولتا جاؤں گا, وہ ٹائملی سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. کون کون کیا کر رہا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو ان جنرل بول رہا ہوں. دیکھیں, دین یو ہیو ٹو ہیو اے شو فار 2 hours. No, let's go one by one. We have time. علی امین گنڈا پور سی ایم شپ کیسے چلا رہے ہیں, جو وہ بیان دے رہے ہیں, اس بیان کے اندر کبھی آپ نے کوئی دیکھی کوئی ایسی چیز کی ہے جس سے خان کو فائدہ ہو؟ وہ تو خان کے کینڈیڈیٹ تھے نا, جیسے بزدار کو خان لائے تھے اسی طرح اندر ہے نا. خان صاحب تو اندر ہیں. خان صاحب کو اندر مزید یہی وہ لوگ ہیں جنہیں شواہد بھی دی ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کے اندر کھڈا بھی ان کے لیے کھودا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ کی چیٹ بھی عمران خان صاحب کی دکھائی. میں نے تو نہیں دکھائی آج تک. میری عمران خان صاحب کی 14 سال کی کمیونیکیشن ہے, اچھے وقت کی ہے, میرے سے بھروسہ کر کے انہوں نے کی تھی. میں آپ کہیں گی تو میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دوں گا وہ چیٹ کہیں بھی نہیں گئی, نہ کبھی نکلے گی, میرے ساتھ دفن ہو جائے گی. کیونکہ وہ میرے ساتھ اس وقت ایک لیڈر کا پیار تھا, لاڈ تھا, ایک کانفیڈنس تھا. اگر میں وہ واٹس ایپ باہر نکال دوں تو خان صاحب کو بہت ڈیمیج ہوں گے وہ, لیکن میں مر بھی جاؤں گا. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بول سکتا ہوں, میں کبھی کام نہیں کروں گا, نہ میں کسی کے ساتھ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے وقت کی چیز ہے. ایتھیکلی آج میرے ان کے راستے الگ ہیں, لیکن وہ اس وقت میرے اچھے ٹائم کا تھا. بہت ساری ہدایتیں تھی, بہت ساری میں نے رپورٹنگ کی تھی, بہت ساری چیزیں میں بتاتا تھا ان کو, تو وہ کبھی باہر نہیں آئیں گی. اسد کیسر صاحب کیا کر رہے ہیں جو باقی پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے؟ کیا اندر خانے کچھ ہیں, سامنے کچھ ہیں, خان کے آئے کچھ ہیں. اسد کیسر, میں سب کی بات کر عمر رہا ہوں. ایوب, دیکھیں میں سب کی بات کر رہا ہوں. کیا یہ ون پیج پر ہیں یا نہیں؟ نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی ون پیج پہ نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی ون پیج پہ نہیں ہے. دیکھیں, آپ اگر مجھے کہیں کہ جو پاکستان پارٹی کا مخلص آدمی ہے اس کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا, اس کو پوچھنے کوئی نہیں گیا, اس کو ٹکٹ نہیں دیا. اس کے لیے میں نے لڑائی لڑی, عمران اسماعیل نے لڑائی دی. عمر چیمہ وفادار آدمی ہے, بہتر آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. علی محمد خان. ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, لوگ شبلی صاحب کے ساتھ بات ڈفرینس کر سکتے ہیں. میرا شبلی صاحب کا ڈفرینسز ہوتا ہے, لیکن میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں. اور شبلی صاحب سے آپ بلا کے پوچھ لیں, میں ان کے لیے نہیں لڑا تھا جب ان کی میں نے اپوائنٹمنٹ کے لیے خان صاحب کے لیے, جب وہ ان کے اے ڈی سی یا ان کے اسسٹنٹ بن رہے تھے, میں نے ان کی فائٹ کی. عمران اسماعیل مجھے پارٹی میں جب میں 14 سال پہلے آیا, آپ کی یہ بات کرنے کے بعد نا شبلی صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی میں ڈسکریڈٹ ہو جائیں گے. نہیں, میں آپ جس کا ساتھ دیتے ہیں وہ ڈسکریڈٹ ہو جاتے ہیں. اگر اچھا آدمی تو میں کیا کروں, ایک اچھا آدمی تو اس کو برا آدمی کہوں, میں برے وہ برا کہہ رہا ہوں. مشکل کر رہے ہیں. چلیں میں شبلی صاحب کے چپ ہو جاتا ہوں. اسی طرح عمران اسماعیل جب میں پارٹی میں آیا تھا تو عمران اسماعیل نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا, بہت کیا تھا. ٹھیک, لیکن جب اس نے مجھے سپورٹ کیا تو عمران اسماعیل سے آپ بلا کے پوچھ لیجئے کہ عمران اسماعیل کو گورنر کے کینڈیڈیٹ کے لیے میں نے خان صاحب سے کہا تھا, چلتے ہوئے میں نے ان کو کہا تھا گورنر ہی بنے گا. پوری پارٹی اگینسٹ تھی, میرے لیے پوری پارٹی اگینسٹ تھی. تو میں نے ٹھیک ہے, دوز آر پاسٹ ٹائمز. اب مجھے بتائیں, آپ پریڈکشنز کرتے ہیں اور اکثر آپ کی پریڈکشن سچ ہو جاتی ہیں. موسٹ آف ٹائم ابھی تک مائی ریکارڈ از گڈ. آئی نو یو ٹیک پرائڈ ان دیٹ ایز ویل. آئی شوڈ. گورنمنٹ کب تک رہ رہی ہے فیصل واڈا صاحب؟ لیکن ابھی تو بجٹ پاس نہیں, ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی ہے. آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کب تک رہ رہی ہے؟ دیکھیں انیکا صاحب, میں نا آپ لوگوں سے ہمیشہ ایک کمپلین کرتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے عزت سے بلاتے ہیں, لیکن ایسا آئی وانٹ ٹو بی ریگولر نا. آئی وانٹ ٹو ہیو دس کافی موسٹ آف دا ٹائم, ٹوائس اے منتھ, once in 2 months.
تو کچھ باتیں آگے کی چل رہی ہیں. ابھی تو بجٹ ابھی سب کچھ ٹھیک ہے, ابھی سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا, لیکن کوئی ابھی مایوسی ہے پی ٹی آئی کے لیے, نمبر 1. اچھا, نمبر 2, اللہ کی طرف سے کوئی چیز آ جائے, ان لوگوں کی بدولت میں خان صاحب کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. دس آئی بین ٹیلنگ فار ویری لانگ ٹائم. وہ تو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ابھی 1-2 مہینے کی بات ہے, جولائی. پہلے انہوں نے لاسٹ عید کہی تھی, پھر اس سے پہلے عید کی تھی, پھر ابھی کہی تھی, پھر پرسوں گئی تھی, پھر ترسوں گئی تھی. یہ لوگ ڈیلیبریٹلی پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ اپنے مفاد کے لیے ہیں. انہوں نے ان کے لیے کھڈا کھودا ہے, ان سے پہلے والوں نے بھی کھڈا کھودا ہے. آج جو واپس جانے کی باتیں کریں اس پارٹی کے اندر, دیکھیں میں اللہ میں بڑے بول سے بچائے. پھر آپ کہیں گے یہ گمیک ہے, میں سوشل میڈیا کے لیے, آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ سوشل میڈیا تھنگس. اینڈ ایز آئی ٹولڈ یو کہ آئی اسٹرائیو آن کرٹیسزم, اور اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے تو آئی ٹیک اسٹرینتھ ان اٹ, کیوں میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کبھی خان صاحب اگر مجھے کسی چیز کے لیے بلائیں تو نیچرلی ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن میں کبھی پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں گا, نہ میں ٹرائی کروں گا, نہ میں نے کبھی ٹرائی کی ہے, نہ میں نے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سو اگر میں آج اپنے سٹانس سے, مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں خان صاحب کو دیکھتا ہوں, لیکن اگر میں مسکا ڈرامے بازی ادھر ادھر ہی کر آگے میں وہ اپنا رستہ بنا رہا ہوں, تو نہ میں نے پہلے بنایا تھا جب مجھے خان صاحب نے بلوایا تھا ان ڈفرینسز کے بعد بھی, تو مجھے رات کے اندھیرے میں بلایا تھا, اور میں آپ کو گواہ بھی دے دوں گا. میں نے کہا تھا کہ میں دن کے اجالے میں آؤں گا, پبلک کے سامنے آؤں گا, پیچھے کوئی چیز نہیں کرتا میں اپنی زندگی میں. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے پارٹی میں جانا ہے, تو میں نے 2.25 سال یہ پارٹی آسمان پہ تھی, سب انجوائے کر رہے تھے پاپولیرٹی کو بھی, میں نے تکلیفیں اٹھائیں, اللہ نے اسباب بنایا, منصب واپس دے دیا, آزاد ہوا جو بھی ہوا. یہ بات صرف آپ نہیں کہہ رہے, یہ بات فواد چودھری صاحب نے بھی اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں کہی ہے کہ پارٹی میں سارے بونے رہ گئے, اس لیے وہ کسی کو آنے نہیں دینا چاہ رہے ہیں. ہم تو ویسے فواد چودھری صاحب سے ویسے تو آپ کے بہت زیادہ ایسی کوئی سملیرٹیز نہیں ہوا کرتی تھی, اس بات میں آپ اتفاق کریں؟ جو بات ٹھیک کر رہا ہے, جو دیکھیں اس گورنمنٹ نے, میں آپ کو بتانے کے جو بات ٹھیک کرے گا میں اس کو ٹھیک کہوں گا, جو غلط کرے گا وہ غلط ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, اب اس گورنمنٹ نے روٹی سستی کی, PDM 2 نے, تو میں نے تعریف کی کہ بہت اچھا اقدام ہے. جب میں 100 کام ان کے کرٹیسائز کرتا ہوں اور 2 کام وہ اچھے کرتے ہیں, تو میں کیا تو اچھے کے اوپر گلی کہوں. فواد چودھری نے یہ پرٹیکولر بات بالکل ٹھیک کی ہے. اس پارٹی کے اندر کون سا چہرہ ہے جس کو ہم کہیں گے 20 سال پرانے, 15 سال پرانے؟ شبلی صاحب کے نام کے علاوہ علی محمد تو کہیں فرنٹ لائن میں ہے نہیں, وہ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں کیا ہے, کتنے نمبر دیں گے اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے نمبر بتائیں کہاں ہے. آج اگر ہم جیسے لوگ ہوتے اس پارٹی کے اندر تو یہ پارٹی یہاں نہیں ہوتی. اور جب تک ہم اس پارٹی میں تھے, میں اپنی بات کروں, علیم خان کی بات کروں, جہانگیر خان صاحب کی بات کروں, فواد کی بات کروں, عمران اسماعیل کی بات کروں, ہم جب تک اس پارٹی میں تھے, عمران خان صاحب کراچی نہیں آ سکتے تھے, کراچی آنا شروع ہو گئے. عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے, ہم نے, میں نے, علیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے, مورلی فائنینشلی, ایتھیکلی, مورلی, ایموشنلی, فائنینشلی, ایتھیکلی ہم نے اپنا پیسہ, اپنا ٹائم, اپنا خون, اپنا پسینہ, اپنی چیزیں اس آدمی کے لیے قربان کی اور راہ ہموار کی. عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بیکاز آف اللہ, بٹ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی. لیکن آپ بھی اگر یہ شو کر رہی ہیں تو یہ شو ممکن نہیں جب تک کیمرہ مین نہیں ہوگا, یہ فلائٹ والا نہیں ہوگا. تو ہماری وہی پوزیشن تھی جیسے آپ عمران خان صاحب ہیں, ہم کیمرہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ اس ٹائم پر جو مذاکرات کی کوشش محمود اچکزئی صاحب کر رہے ہیں, زیرو. ان کا تو انہوں نے تو ویسے ہی زمین سے کاپٹ کھینچ لی ہے, پی ٹی آئی نے خود ہی کھینچ لی ہے. تو اب تو اچکزئی صاحب بھی کبھی نہیں کریں گے. یہ سرپرائزنگ چیز ہے. مولانا صاحب کس طرف جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی. مولانا صاحب کا میں ویسے اب ان کو مانتا یہ چیز کیونکہ وہ اسمارٹ آدمی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اپنی سی ٹیم بنا لی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو بھی یوز نہیں کر سکے, ان کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے. گورنمنٹ کی طرف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کون؟ مولانا صاحب. مذاکرات جو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو ریکنسیلیشن کے تحت, پاکستان کی سچویشن کے تحت ان سے مذاکرات ہونے چاہیے, سب سے ہونے چاہیے. اب پاکستان ایسی سچویشن میں جہاں میں ایموشنل سے زیادہ سینسیبل ہونے کی ضرورت ہے. آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ یا نہیں آ رہے؟ آنا چاہیے, تیار ہے, ان کو بلانا چاہیے, منانا چاہیے, اور آنے والے دنوں میں بہت کچھ شاید دیکھنے کو بھی آپ کو ملے گا. مولانا صاحب کے لیے کوئی کرسی تیار؟ دیکھیں, اس ملک کے اندر کرسی, اس ملک میں کرسی اور پھندا کسی بھی وقت کسی کے ہاتھ بھی لگ جاتا ہے. جو آپ نے کبھی سوچے نہیں ہوتے کرسی پہ آتے ہیں, جو آپ نے نہیں سوچے ہوتے وہ پھانسی پہ چڑھ جاتے ہیں. دس از ویری نارمل ان پاکستان. خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کب تک؟
ابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. انڈیفینٹ فیوچر؟ انڈیفینٹ تو کوئی چیز نہیں, وہ تو اللہ کو پتا ہوتی ہے. بٹ ایز اے ہیومن پرابیبلٹی کی آپ بات کریں گے تو میں تو نیئر فیوچر میں تو کوئی چیز ریسنٹ ڈیز میں نہیں دیکھ رہا. اور اگر کوئی گنجائش بنتی بھی تھی تو انہوں نے اور مزید ان کے لیے تباہی کر دی ہے جو پارٹی کے ان کو سراؤنڈ کر کے بیٹھے. ویری انٹرسٹنگ. فیصل وارا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے, بعد واپس آئیں گے. سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, ایک طرف تو فیصل وارا صاحب کو اور مصطفیٰ کمال صاحب کو معافی دے دی عدالت نے, لیکن دوسری طرف عدالت کے اندر بھی بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں. جو بار ایسوسی ایشنز ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو یہ خط لکھ دیا کہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر ججز کی تقرری کی جائے. ابھی ایکٹنگ چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ جو ہیں وہ بھی اس ٹائم پر سینیورٹی کی لسٹ میں ہیں. کیا ہونے والا ہے, کیونکہ عدالتوں کی طرف ساری سیاسی جماعتوں کا بھی رخ ہے. یہ آنے والا وقت بتائے گا, اینڈ ویل بی ڈسکسنگ اٹ ان دا فیوچر ایز ویل. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.